बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत तब्दील हो रही है, दूसरी तरफ बैरूनी सतह के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस देखने में आ रही हैं। जब से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है तब से ऐसा तो मालूम होने लगा है कि नेटो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के दांतों से काम कर रहा है और उसके चबाने के दांत जो हैं शायद वो रशिया के मामले में आकर या तो कहीं गायब हो गए हैं या थोड़े घिसे गए हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम दुनिया एक स्टैंड स्टिल पर आने को है, इसलिए क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि रशिया ने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की वो वेस्टर्न ममालिक के कंपटीशन के अंदर उनके सामने एक तरह से कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि रशियन पेट्रोलियम के ऊपर पिछली 2 दहाइयों के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्हिसार बढ़ता चला गया। जर्मनी, नेदरलैंड्स और बाकी बहुत सारे ममालिक का इन्हिसार रशियन ऑयल पर रहा और इसकी वजह से रशिया को एक सर्टन एज जरूर हासिल है कि यूक्रेन की जंग के अंदर बहुत सारे ममालिक बहुत सारी सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी, जो वेस्टर्न ममालिक हैं रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के बावजूद भी इन्हिसार रशियन पेट्रोलियम के ऊपर इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अब भी पिछले कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ये खबर आई कि जी सऊदिया रशिया से तेल ले रहा है और इनडायरेक्टली फिर उसको आगे बेचा भी जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे हमसाए के अंदर इंडिया क्लियरली रशिया से तेल ले रहा है। रशिया से तेल की फराहमी बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने भी कंप्लीटली मुनक़ता नहीं की है। ऐसी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि यूरोप को इस जो पेट्रोलियम क्राइसिस है इससे निकालने के लिए या तो इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करना पड़ेगा या फिर कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप की 50 साल हिस्ट्री के अंदर ये वर्स्ट पेट्रोलियम क्राइसिस है जो अभी देखने में आ रहा है। इस सारी सूरत हाल को इंटरनेशनल तनाजुर में तो देखेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट में किधर खड़ा है। सीटो सेंटो के जमाने में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का तहैया किया, उसके बाद अफगान वॉर आई, उसके बाद ये वॉर ऑन टेरर आई, तमाम के अंदर अमेरिका का पाकिस्तान साथ देता आया। लेकिन हर बार एंड पे हम लोगों को हमेशा ये कहा गया कि आप लोगों ने किया ही क्या है, बल्कि अफगान वॉर के बाद तो हम लोगों के ऊपर सैंक्शंस भी हम पे थोप दी गई, मुसल्लत कर दी गई। ये तमाम सूरत हाल अब हमारे सामने है। कुछ मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स हैं उनकी बातें भी बड़े अरसे से बाज़गश करती रही कि पाकिस्तान को किस ब्लॉक में होना चाहिए। क्या पाकिस्तान को किसी ब्लॉक में होना भी चाहिए या फिलहाल पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के बारे में सोच के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए? ये एक अहम सवाल है। इमरान खान साहब ने अमेरिका के ऊपर बड़ी तनकीद की, बहुत बड़े नाक़िद रहे। हमेशा उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, लेकिन दुश्मनी किसी के साथ आपकी वजह से मोल नहीं लेंगे। और वो अमरीकी साइफर की बात भी हुई। ऐसे में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अंदर कुछ खिंचाव भी आया। जहां कहीं तनाव है, इस तनाव को कम करने की जरूरत है एंड देयर नीड्स टू बी मेंडिंग इन द रिलेशनशिप ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के रशिया से आगे बढ़ते हुए ताल्लुकात को जो सैंक्शन की वजह से एक स्पीड ब्रेकर लग गया, इसका भी क्या किया जाए। और वो रशियन पेट्रोलियम जिसकी बात खान साहब किया करते थे, जिसके बारे में इस हुकूमत के अंदर भी ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल यही वे आउट है, उसका क्या किया जाए। बहुत सारे तनाजुर हैं इस पहलू के। ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन है इसके इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। एम्बेसडर रिटायर्ड अयाज वजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। एम्बेसडर मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल इन द शो। एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अयाज वजीर साहब आपसे आगाज करूंगी। हम लोगों ने माजी में एक ब्लॉक चुन लिया और उस एक ब्लॉक को चुनने के बाद हम लोग उस ब्लॉक के साथ लगे तो रहे, आगे बढ़ते भी रहे, अपनी तरफ से बहुत सारी उनके मफादात के लिए, म्यूचुअल मफादात के लिए काम भी करते रहे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आज बैठकर रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो मे बी वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, सारे के सारे अंडे उठा के हमने एक ही टोकरी में रख दिए और उसका हमें बहुत ज्यादा कोई नफा तो नजर नहीं आया, नुकसान बहरहाल हमारे सामने है। अब पाकिस्तान जिस पॉइंट पर दुनिया खड़ी है, वेस्टर्न ममालिक रशियन पेट्रोलियम के ना मिलने की वजह से वीकन होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी फेल होते हुए नजर आ रही है। रशिया अपने बात पर डटा हुआ है और बड़े ठाट से कह रहा है कि हमारी डिमांड्स और हमारा तरीकाकार सही है, वेस्टर्न ममालिक उसके हिसाब से चले। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान किधर अपना स्टैंड दिखाए या फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी देखे? देखिए, पाकिस्तान जाहिर बात है सारे सिनेरियो में
اپنا انٹرسٹ پرسو کرے گا. پہلے کا جو نقشہ آپ نے کھینچا اس وقت دنیا دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی, کولڈ وار تھا, ماسکو اور واشنگٹن کی لڑائی تھی, وہ تو اب ہسٹری کا حصہ ہوگی. اب آج کے دن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی بلاک میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھیں. امریکہ کے ساتھ بھی ظاہر بات ہے, بہت بڑا ملک ہے, اس کے ساتھ بھی دوستی رکھنی ہے. اس ریجن میں جہاں پہ چین ہے, رشیا ہے, اس ریجن کا تو ہم حصہ ہیں, تو ان کے ساتھ بھی تعلقات ظاہر بات ہے بہت ہی قریبی رکھنے ہیں. تو اصل لڑائی اگر دیکھی جائے آج کے زمانے میں چین اور امریکہ اور روس کا ہے, تو اس لڑائی میں ہم نہ پڑے, ہم اپنا مفاد دیکھیں. جیسے ایون پچھلے دور میں بھی اگر چلے جائیں تو اس وقت ہم چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے, بلکہ ہمارے تھرو وہ دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ڈپلومیٹک اسٹیبلش کر لیے. تو ہم اپنا انٹرسٹ دیکھیں, جہاں سے ہمارا انٹرسٹ میٹ کرتا ہے, جہاں بیٹر سرو کرتا ہے, ہم ادھر چلے. ایک باسکٹ میں سارے انڈے ہم نہ ڈالیں. اب ہندوستان کو دیکھ لے, امریکہ کے ساتھ کتنا قریب ہو گیا. پہلے روس کے ساتھ تھا, امریکہ کے قریب آ گیا, لیکن جب اس کی اپنی انٹرسٹ کی بات آئی تو روس کو بھی نہیں چھوڑا. اسے تیل بھی لے رہے, اسلحہ بھی لے رہے, امریکن سینکشن سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا. تو ہمیں بھی اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, دوسرے کے انٹرسٹ کو پاسٹ کی طرح سرو نہیں کرنا ہے. پاسٹ میں ہم نے زیادہ تر دوسروں کے انٹرسٹ کے لیے لڑائیاں لڑی اور تعلقات کا انحصار بھی اسی پہ رہا. تو اب ہمیں اس سارے سیناریو میں ہمیں کسی کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کی بجائے اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں کہ کہاں اور کس طرح بہتر سرو ہو سکتا ہے. ابھی ایاز وزیر صاحب کہہ رہے تھے ہمیں وہاں جانا چاہیے جہاں ہمارا انٹرسٹ بیسٹ سرو ہوتا ہے. آپ کی نظر میں رشیا اور امریکہ دونوں ہمارے سامنے ہیں. فی الحال ہمارا ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ زیادہ ہے, رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. رشیا کے ساتھ پیٹرولیم کا ہمارا اگر ہم لوگ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا. تو دونوں اطراف پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فوائد نظر آ رہے ہیں. چین کے ساتھ ویسے ہی ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں سی پیک کے ذریعے, BRI کے ذریعے. ہم لوگوں کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کس طرف اپنا مفاد زیادہ نظر آ رہا ہے یا زیادہ بہتر طریقے سے سرو ہوگا پاکستان کا مفاد؟ میں ایاز وزیر صاحب کی اس دلیل سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو کسی بھی دھڑے کا, کسی کیمپ کا, کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہم کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے یا ہم کوئی ایسی ریجنل پاور نہیں ہے کہ ہمیں کسی بھی دھڑے کا حصہ یا کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ ہمارے اپنے چیلنجز جو ہیں وہ بے شمار ہیں اور ہمیں اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہے. ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہے, ہمیں روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا ہے. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اتنے خوشگوار نہیں رہے. چین کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں, اس کو ہمیں مزید استوار کرنا چاہیے, مزید مضبوط بنانا چاہیے, کیونکہ چین ہمارا ایک بہت بڑا حلیف ہے, دوست ہے, پارٹنر ہے, اکنامک پارٹنر ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ بھی جو ہمارے تعلقات میں ایک تناؤ آیا پچھلے چند سالوں میں, وہ ایک ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں, اس ایشو کو ایڈریس کریں اور اپنے تعلقات کو ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف لے کر جائیں. دیکھیے, پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ پرائمرلی اکنامک ہیں, سیکیورٹی ہیں. جو ہمیں جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے. انڈیا میں جو اس وقت حکومت ہے پرائم منسٹر مودی کی, اس نے پاکستان کی طرف ایک بہت ہی ہارڈ لائن اڈاپٹ کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اس خطے میں بہت زیادہ کشیدگی ہے. اگر انڈیا صلح اور صفائی کی طرف جائے تو پاکستان بھی اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اس سے یہ کہ خطے میں ایک خوشگوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اور جو چیلنجز ہیں, بہت چیلنجز ہیں, دیکھیں آپ افغانستان کی سچویشن ہے, اب دنیا کی صورتحال اس وقت. ایمبیسڈر صاحب, یہ پاسبلٹیز میں, یہ ممکنات میں سے ہے کہ پاکستان کی اور انڈیا کی جو اتنے عرصے سے یہ تناؤ جاری ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو سکے؟ دیکھیں, کسی سٹیج پہ تو یہ ختم ہوگا یا کم ہوگا,
खत्म तो मैं नहीं कह सकता, कम होगा, लेकिन इस वक्त जो उनकी पॉलिसी है इंडिया की, उससे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट फ्यूचर में इसमें कोई हेडवे आएगा। लेकिन देखिए मैं ये कह रहा था कि जो हमारी रीजनल लैंडस्केप है, जो ग्लोबल लैंडस्केप है, वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उसमें बड़ी रैपिड चेंजेस आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी कॉग्निसेंट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, दीज फास्ट डेवलपमेंट्स, रैपिड डेवलपमेंट्स। हमें बड़ी गहरी नजर रखनी पड़ेगी। मसलन अब ये देखिए चीन के जो आसियान बहुत बढ़ रहे हैं, आसियान जो है चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब इंडिया के ताल्लुकात भी आसियान के साथ बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि फ्यूचर में एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, अगर चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए, कि चीन, हिंदुस्तान और आसियान एक पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक के तौर पर इमर्ज हो। तो ये इस किस्म के डेवलपमेंट्स है जिस पे पाकिस्तान को नजर रखने की जरूरत है। हमारे अपने खित्ते में इस वक्त बड़े खतरात हैं, टेररिज्म का भी खतरा है, एक्सट्रीमिज्म का खतरा है, अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल है और अनसर्टन है। And तो हमें this, तो अपने मफादात को सामने रखना है। I completely agree, Ambassador साहब। होगा हमारी सिक्योरिटी कहाँ से, उसको कहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी। एम्बेसडर साहब, आई विल गो ऑन अ ब्रेक, उसके बाद जावेद हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जावेद हुसैन साहब, ब्रिंगिंग द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली टू यू, एम्बेसडर मसूद खालिद साहब इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात कर रहे थे। अब जरा इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो रशिया और वेस्ट का है उसको सामने रखते हुए, और इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात को देखते हुए पाकिस्तान को किस जगह खड़े होना चाहिए है आपकी नजर? मेरे ख्याल में ये जो नई एक दुनिया इमर्ज कर रही है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हम यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इस नई डेवलपमेंट को सामने रख के उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज को वज़ा करना चाहिए। तो इसमें हमें जो मेजर पार्ट की आपस में कश्मकश है उसमें उसका हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट को, अपने सिक्योरिटी को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, और जिस खित्ते में हम रह रहे हैं उसमें किस तरह से एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। उसमें एक जो चीज़ हमें मद्देनजर रखनी है वो ये है कि अमेरिका ने एक फैसला कर लिया है कि वो इंडिया को एक मेजर वर्ल्ड पावर के तौर पे उभरने में मदद देगा, और उसके साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है और वो बढ़ती जा रही है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे साउथ एशिया में हम जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए चाइना के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत से मजबूत बनाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका से खामखा जाके दुश्मनी मोल लें। हमें एक अपनी डिप्लोमेटिक फिनेस और स्किल का मुजाहरा करना पड़ेगा कि जिसमें हम चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या रिलेशनशिप को तो ज़्यादा मजबूत बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम अमेरिका के साथ भी अपने दोस्ताना तल्लुकात को कायम रखें, और जो भी मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ हों उन तल्लुकात को बेहतर बनाने का उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसी तरह रशिया का जो यूक्रेन में एक कन्फ्रंटेशन है वेस्ट के साथ हो गई है, हमें उसमें किसी का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम उसमें एक कैलकुलेटेड न्यूट्रलिटी की पोजीशन लें। हमें ना रशिया का साथ देने की जरूरत है उस कन्फ्रंटेशन में, ना हमें टोटली वेस्ट के साथ जाने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम ये पोजीशन लें कि यूक्रेन का जो मसला है वो बातचीत के जरिए से पीसफुल तरीके से उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ज्यादा हमें कोई और पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ये कोई आसान काम नहीं होगा। एक्सट्रीमली स्किलफुल डिप्लोमेटिक मैनूवर हमें करनी पड़ेंगी, और उसमें हमें हर वक्त अपने मुल्क के जो मफाद है, जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मफाद है, उसको मद्देनजर रखना होगा। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि अमेरिका के साथ दोस्ताना तल्लुकात को
مینٹین کرتے ہوئے میں چائنا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو زیادہ سے زیادہ گہرائی اور ڈیپن کرنا رائٹ اس کو زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا. رائٹ. اچھا ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب, اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, کیونکہ کہنا آسان ہے. ہمارے پینل کے اندر ایک کنسنسس تو موجود ہے کہ ہم لوگوں کو کسی طرفداری کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کوئی کسی بلاک کا حصہ بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اپنے مفادات کو دیکھیے اور اپنے مفادات کی سمت کو تعین کر کے اس منزل کو دیکھتے ہوئے اپنی سمت کا تعین کریں. لیکن کیونکہ ہم لوگوں کی ڈپلومسی کو, ہمارے فورن آفس کو, ہمارے اوور آل ملک کو ایک کسی کے ساتھ جڑ کر رہنے کی عادت ہو گئی ہے, تو یا ہم کہتے ہیں if this or that, تو یہ ہم لوگوں کے اندر this and that والا حساب نہیں ہے. کیا ہم لوگوں کو اپنی فورن پالیسی ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ہم اپنی فارن پالیسی کو ریویمپ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ریکنسیڈر بعض سلسلے میں ضروری اس لیے ہے کہ دنیا وہ نہیں ہے جو تھی کسی وقت. چینجز بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. ہم ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے, ہر ایک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں گے, اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یا پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں, وہ ملک کے اندر اپنی پولیٹیکل جو کوہیشن ہے, پولیٹیکل میٹرز میں جو اتفاق ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کا اپنے ملک کے مفاد کے لیے اکٹھا ہونا سب سے پہلی اینٹ میں اپنے فارن پالیسی کا وہی سمجھتا ہوں. اگر ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے ملک کے مفاد کے لیے ایک نہ ہو, جیسے کہ انفارچونیٹلی ابھی ہے, ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے برملا مخالفت کر رہے اور دوسرے نہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, ملکوں کے ساتھ ذاتی تعلقات نہیں ہوتے, ملکوں کے ساتھ ملکوں کے انٹرسٹ کے لیول کے تعلقات ہوتے ہیں, جو کہ وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے. آپ اپنا ملک کا انٹرسٹ پرسو کرتے ہیں, ذاتی نہیں. ہماری پچھلے ادوار کے آپ دیکھ لیں, زیادہ تر بدقسمتی سے ہمارے جو نان پولیٹیکل لیڈر تھے, انہوں نے وہ پالیسیاں فالو کی جو یا تو دوسرے ملک کے انٹرسٹ کی تھی یا پھر ان کے ذاتی انٹرسٹ کی تھی. اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے اقدامات نہیں کیے. تو اپنے ملک کا انٹرسٹ اور اندرونی اتفاق, یہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے, اللہ کرے جلدی ہو جائے, تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی. ایاز وزیر صاحب, یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی, اللہ کرے واقعی میں ہمیں نصیب ہو جائے. لیکن ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب, اب اس سینیریو میں دیکھتے ہوئے اگر ہم 15 سال پہلے جائیں, یعنی 1.5 دہائی پہلے جائیں, تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ امریکہ کو یا ویسٹ کو کوئی للکار سکے گا, یا ایٹ لیسٹ ایسی کوئی چیز ہو سکے گی جس کے اندر ویسٹ بالکل ہم لوگوں کو ناتواں گھوڑے کی طرح نظر آئے گا. لیکن اب آفٹر 1.5 دہائی ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ واقعی میں ایک چیز ریالٹی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. کیا ہم یہ سمجھے کہ ویسٹ کی وہ جو عروج کا ٹائم تھا وہ اب زوال کی طرف بڑھ رہا ہے, یا ایٹ لیسٹ برابری کی طرف بڑھ رہا ہے ویسٹ اور ایسٹ کے؟ وہ کہتے ہیں 1 سینچری ویسٹ کی ہوتی ہے, 1 سینچری ایسٹ کی ہوتی ہے. دیکھیے, جب آپ ویسٹ کا ذکر کرتی ہیں تو میرے ذہن میں امریکہ آتا ہے اور یورپ آتا ہے. تو یہی 2 اینٹیٹیز ہیں بڑی جس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ویسٹ یہ ہے. اب جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ ابھی بھی سول سپر پاور ہے, لیکن امریکہ کے اپنے جو اندرونی معاملات ہیں وہ کوئی اتنے تسلی بخش نہیں ہے. یعنی کہ وہاں پر سوشل ریفٹس, سوشل ٹینشنز جو ہیں بڑھ رہی ہیں, پولیٹیکل ٹینشنز بڑھ رہی ہیں, اور امریکن پریپونڈرنس جو ہوتی تھی دنیا میں وہ اس میں کلیئر, یعنی کہ ایک آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک ڈکلائن آ رہی ہے. یہ تو بالکل ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. یورپ جو ہے, یورپ دیکھیے بریکسٹ کے بعد ویسے ہی ایک وہاں پر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, اور اب جو یہ رشیا کے اوپر ان کی ڈیپینڈنس ہے انرجی کے لیے, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات جو ہے یورپ کی ڈیپینڈنس رشیا کے اوپر ختم ہو جائے اور وہاں پر سولر پاور پلانٹس جو ہے وہ 2 مہینے کے اندر چلنے شروع ہو جائے, یا نیوکلیر پاور پلانٹ شروع ہو جائے. آپ دیکھیں نا, جرمنی از گوئنگ بیک ٹو کول فار جنریشن آف الیکٹریسٹی. مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یورپ کے اوپر بڑا پریشر آئے گا, اور امریکہ اس قابل نہیں ہوگا کہ یورپ کی بھی جس طریقے سے وہ مدد کرنا چاہ رہا ہے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے وہ کر سکے. تو ویسٹ جو ہے, ویسٹرن کیمپ اس وقت ایک ڈس ارے میں ہے ڈیفینیٹلی.
اور دوسرا یہ کہ پریشر بڑھ رہا ہے. چین تو ایک بڑی طاقت کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید لارجسٹ اکانومی ہوگی. لیکن جو چین اور روس کا اس وقت, دیکھیے روس اور چین کے ہسٹوریکلی بڑے ڈفرینسز تھے اور ان کی پرابلمز تھیں, لیکن یہ جو نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں چین اور روس جو ہیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ گئے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک الائنس ڈیولپ ہو رہا ہے. ہمیں اپنا دیکھنا ہے, ہم اس ریجن میں ہم اپنے آپ کو اس ریجن سے ڈیورس نہیں کر سکتے, علیحدہ نہیں کر سکتے. یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں چین اور روس کا جو آپس میں ایک صرف کولیشن بن رہی ہے ود لائک مائنڈیڈ کنٹریز, وہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. وہ ایک نئی آرک بن رہی ہے جس میں ہمیں ریجنلزم کی طرف جانا ہے, جس میں ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے, جس میں ہمیں انڈیا, میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو, اور جاوید حسین صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ انڈیا اور امریکہ کا جو یہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہے اور نیکسس ہے, یہ ایک اٹس ناؤ این اسٹیبلشڈ فیکٹ. رائٹ, تو وہ ہمیں اپنی فارن پالیسی میں سامنے رکھنا ہوگا. رائٹ, کوڈ کی فارم میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی فارم میں. مسعود خالد صاحب, ہم سوری ہم کریں گے شارٹ, ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن انڈیڈ انڈیا اور امریکہ کی جو قربتیں ہیں وہ کوڈ کی فارم میں بھی ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہیں, اور ویسے بھی چائنا کو کیٹر کرنے کے حوالے سے بھی بڑے بڑے دعوے جو انڈیا نے کیے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اب ہم بات کریں گے بریک کے بعد کہ آفٹر دس انٹائر جو کانفلکٹ ہے, انٹرنیشنل کانفلکٹ بٹوین رشیا, یوکرین, آف کورس اینڈ رشیا اینڈ ویسٹ, اس کے بعد جب یہ ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا, کیا ایکسپیکٹڈ, کیا توقع کیا جائے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب, اب یہ بات تو واضح ہے کہ یہ کانفلکٹ, یہ انٹرنیشنل کانفلکٹ جس نے پوری کی پوری دنیا کو کرائسس میں ڈال دیا ہے, ایک ریسیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. 2008 سے زیادہ بدتر ریسیشن ہوگی, یہ ایکسپرٹس, اکنامک ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. یہ اوائڈ ہو سکتی تھی آل ٹوگیدر اگر شاید ایگوز بہت بڑی نہ ہوتی, بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر, بٹ اب یہ ہونا تھا, ہو گیا. یہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ انٹرنیشنلی, اور اس کے اندر پاکستان کو کدھر پلیس دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ اور ممالک اور لیڈر جو ہیں وہ اخلاقیات اور مورل پرنسپلز اور لیگل پرنسپل سے اپنی پالیسیز نہیں بناتے. وہ جو ہے وہ ریال پالیٹک یا جس کو پاور پالیٹکس ہے اس کے بیسس پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. امریکہ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے پچھلے 20 سال سے تقریباً, اور اس سے شاید زیادہ, کہ 21st سینچری میں ان کا مقابلہ چائنا سے ہونا ہے. صحیح. اور وہ ایک فیصلہ ایسا ہے جس کی بڑی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں ان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, باقی دنیا کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور ہم اس چیز کو اپنی خوش فہمی سے یا وہ دور نہیں کر سکتے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن اس دنیا کا جو یونیورس ہو رہی ہے اس میں آپ کسی ایک ملک پہ انحصار کر کے اپنی سیکیورٹی اور پراسپیرٹی کو اس کا دفاع نہیں کر سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں آپ کے یہ سیاسی جو ہے طور پہ اسٹیبلٹی ہو, ثبات ہو, یعنی ایک, اور دوسرا اکنامکلی آپ مضبوط ہوں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جب کہ ایکسٹرنل چیلنجز ہر طرف سے ہمارے خلاف آ رہے ہیں, ریجنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی, ہم نے اندرونی طور پہ اپنے معاملات کو اتنا میس اپ کر دیا ہے کہ اب ہم سیاسی طور پہ بھی بٹے ہوئے ہیں اور معاشی طور پہ ہم انتہائی کمزور پوزیشن میں ہیں. تو میرا جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہمارے جو ملک میں لیڈر ہیں, سرکردہ لوگ ہیں, مختلف جو انسٹیٹیوشن ہیں, ان کو اس وقت سمجھ سے کام لینا چاہیے اور اپنی عنایت سے بلند ہو کے ملکی حالات کو بہتر بنانے کی طرف اندرونی طور پہ توجہ دینی چاہیے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو باہر کی مینوور کتنی بھی ہم کرتے رہیں فورن پالیسی, وہ کامیاب نہیں ہوں گی. صحیح. کیونکہ کوئی ملک جو ہے کسی دوسرے ملک کو
یعنی اگر وہ ایک ملک اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا ہے تو اس کا دوست ممالک بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے. اب دیکھیں سری لنکا میں آج کل جو ریسنٹلی ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے اور ان کے جو انسٹیٹیوشن نے اپنے معاملات کو اچھی طرح مینیج نہیں کیا. ہمیں یہ توقع کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے اپنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ اپنے وہ اناق کو چھوڑ کے مل بیٹھ کے ملک کو ایک صحیح راستے پہ کام کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا ہمارا سب سے آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم معاشی جو اپنی حالت ہے اس کو بہتر بنائیں. اور یہ ایک دن میں نہیں ہونے لگی, اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی, سیکریفائسز کرنی پڑیں گی, پینفل ڈیسیژنز لینے پڑیں گے, تب جا کے ملک کی معاشی حالت بہتر ہونے کی کوئی چانس ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ کرتے رہے توقع کہ ہر وقت ہم نے کشکول اٹھا کے اب جگہ بدر بدر دھکے کھاتے رہیں گے تو نہ ہماری ملک کی کوئی ڈگنیٹی رہے گی, نہ عزت رہے گی, اور نہ ہمارے ملک کی حالات بہتر ہوں. ٹھیک. ایاز وزیر صاحب, کہیں بھی ڈپلومیٹکلی ریلیونٹ ہونے کے لیے obviously صرف خالی ڈپلومیسی تو کام نہیں کیا کرتی ہے, انڈیڈ اکنامک اسٹیبلٹی ضروری ہے, لیکن پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے ہمیں تو یہی بتایا جاتا رہا, اینڈ ویو ریڈ اٹ انٹرنیشنلی ایز ویل, انٹرنیشنل پیپرز کے اندر, ریسرچ پیپرز کے اندر بھی یہ بات ہوتی رہی کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن اور پوزیشن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ٹرمپ کارڈ ہے. کیا یہ بات آج بھی ریلیونٹ ہے یا یہ بات اب پرانی ہو گئی؟ دیکھیے بالکل ریلیونٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان جہاں پہ واقع ہے آپ دیکھ لیں, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا کے بالکل درمیان میں ایک دوسروں کو ملاتے ہیں افغانستان اور پاکستان. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں امیجیٹ نیبر یا اس ریجن میں کچھ ملکوں کے علاوہ باقیوں کے ساتھ ذرا زیادہ کشیدہ ہے. خاص کر اگر امیجیٹ نیبرز میں دیکھ لیں تو چین کے علاوہ باقیوں کے ساتھ تعلقات ہمارے کیسے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ امیجیٹ نیبر میں صرف ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ تھے, اب باقیوں کے ساتھ بھی دہشت گردی کی وجہ سے ہمارا امیج یا ہمارے تعلقات متاثر ہوئے. تو ہمیں پہلے ملک کے اندر حالات جو ہمارے پیدا ہوئے ہیں بدقسمتی سے اس مد میں, خاص کر یہ آج کل جو ہو رہے ہیں آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, وہ بہت برا امیج آپ کا کریٹ کر رہے ہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو لوگ جس طرح طالبان سے یا افغانستان سے خوف زدہ ہے, اس طرح بدقسمتی سے آپ کے ملک سے لوگ خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کب تک یہ اندرونی جنگ ان لوگوں کے ساتھ لڑتے رہیں گے؟ ان کا ایک آپ کو حل نکالنا ہوگا, اور وہ حل جب تک سیاسی لیڈران اس میں ہاتھ نہ ڈالیں, صرف سیکیورٹی استعمال کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. تو میں نے اس لیے پہلے سوال میں بھی یہی کہا تھا کہ پولیٹیکلی جب تک ہم ایک پیج پہ نہ ہو, جب تک ہم اندرونی مسائل, خواہ وہ پولیٹیکل ہو, وہ اکنامک ہو, وہ سیکیورٹی ہو, ان کو صحیح خطوط پہ نہ ڈالیں, تب تک دوسروں سے توقع کرنا کہ وہ ہماری غربت دور کرے گا, وہ ہماری سیکیورٹی میں مدد کرے گا, میرا خیال ہے یہ پھر بیوقوفوں والے جنت میں رہنا پڑنے والی بات ہے. ٹھیک. اچھا ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب, لاسٹ کویسچن. اس پورے سچویشن میں ہم لوگوں کو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ انٹرنیشنلی تو بہت سارے معاملات چینج ہوتے رہیں گے, اور اب شاید یہ صورتحال جو ڈیولپ ہو گئی ہے اس کے بعد دنیا یکسر تبدیل ہو جائے گی. پاکستان اس حوالے سے ایک ڈپلومیٹک بفر کیسے کریٹ کرے کہ پاکستان کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچے, جس طریقے سے دونوں اکنامک اینڈ سیکیورٹی پیرائے سے پہلے پینلسٹ نے بات کی؟ جی دیکھیے, سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر متحد ہوں, ہمارے نیشنل کوہیژن ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, اور ہم اپنی اکانومی میں جو ڈسٹارشنز ہیں اور ڈسکرپنسیز ہیں ان کو اسٹرکچرل ریفارمز کے ذریعے ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اندرونی طور پہ مضبوط ہوں گے, ہماری اکانومی مضبوط ہوگی, تو ہماری عزت بڑھے گی, ہماری فارن پالیسی میں سے بڑھے گی. یہ بڑی سمپل سی بات ہے, کوئی اس میں کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, میرے ساتھیوں نے بھی پہلے اس کا ذکر کیا جس سے میں اتفاق کرتا ہوں, کہ اس وقت ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز سامنے نظر نہیں آتی.
ہمارے تو ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اس پولرائزیشن کا نقصان جو ہے ملک کو پہنچ رہا ہے، ملک کی فورن پالیسی کو پہنچ رہا ہے، ملک کے مفادات کو پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے چیلنجز آئیں گے، چیلنجز اور بڑھیں گے، لیکن ان چیلنجز سے ہم اسی وقت ہی نمٹ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اندرونی اتحاد ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم سمجھداری سے اور مدبرانہ طریقے سے ان چیلنجز کا سامنا کریں، ہم تعلقات کو کسی سے نہ بگاڑیں، ہم ہندوستان سے بھی کوشش کریں، وہاں سے ہمیں ابھی کوئی رسپانس نہیں مل رہی، لیکن ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ اچھا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس خطے میں امن ہو۔ افغانستان کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اگر کوئی اختلافات ہیں یا کوئی ڈفرنسز ہیں ہم اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں۔ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، اگر ایران سے ہمیں بجلی مل سکتی ہے یا ایران سے وہ گیس پائپ لائن پڑ سکتی ہے تو اس میں کیا اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ آج ہم 10 سال سے 15 سال سے ان پروجیکٹس کو آگے لے کے نہیں چل پائے۔ یہ ساری چیزیں سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ Very important points that I got. Ambassador Masood Khalid صاحب thank you very much. Ambassador جاوید حسین صاحب، Ambassador ایاز وزیر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ 3 سولوشنز آئے ہیں، ایک اکنامکلی اپنے آپ کو سٹیبل کریں، دوسرا اپنے سیکیورٹی معاملات کو بہتر کریں، تیسرا اپنی ڈپلومیسی کو اپنے اوپر جو ہے وہ انحصار کرنا سیکھیں انسٹیڈ آف یہ کہ باقی پریشرز کو لینے کی بجائے جو ملکی مفادات کے کام ہے، خواہ وہ گیس پائپ لائن ہو ایران کے ساتھ، چاہے وہ رشیا کے ساتھ تیل لینے کی بات ہو، اس کو پورا کریں اور اپنی ظالمیت کی بات کریں، اینڈ الٹیمیٹلی مدبرانہ طریقے سے سوچا جائے تو obviously پھر وہ اقبال کا شعر کے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اس مخالفت کو، اس تندیے باد مخالف کو اس طرح سے لیا جائے اور چیلنج کے طور پہ لیا جائے، مخلصانہ طور پر پاکستان کی ڈپلومیسی کو سٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کے ساتھ اس حالات کے اندر پاکستان کے حوالے سے ابھی تک جو ہمارا سٹینس ہے وہ بڑا نیوٹرل رہا، بڑا بہتر رہا۔ دیکھتے ہیں آگے والا وقت جو ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر کیا چیزیں تبدیل کرتا ہے۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔